बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज आपके सामने सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला पर चंद एतराज़ात और उनके जवाबात को ज़िक्र किया जा रहा है। पहला एतराज़, एक किताब है हकीकतुल फ़िक़्ह, उसके लिखने वाले हैं यूसुफ जयपुरी। उन्होंने अपनी किताब के सफ़ा 88 पर अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैहि ताला की किताब से एक इबारत नकल की है। ये कहा है, अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युक़ालु बलगत रिवायतुहु इला 17 हदीसन औ नहविहा। इस इबारत को नकल करके सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला पर ये एतराज़ नकल किया है कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला का मकाम हदीस के अंदर गिरा हुआ था। उनकी हदीस की जो कुल सरमाया था वो गोया 17 अहादीस हैं। उन्होंने 17 अहादीस का इल्म हासिल किया था। यूसुफ जयपुरी इसमें तासुर ये देना चाहते हैं कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला मुहद्दिस नहीं थे, मुज्तहिद नहीं थे। उनको तो हदीस 17 हदीस टोटल उनकी हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि कुछ को कहते हैं कि 3 हदीस, कोई कहते हैं 11 हदीस, कोई कहते हैं 17 अहादीस। बहरहाल इस एतराज़ का सबसे पहला जवाब तो ये है कि अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैहि ताला की इस इबारत का तर्जमा गलत किया है यूसुफ जयपुरी ने। तर्जमा ये किया है कि इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में कहा गया है कि उनको 17 हदीसें पहुँची हैं। हालांकि इसके अंदर तासुर ये देना चाहते हैं कि उन्होंने कुल 17 अहादीस पढ़ी थी। हालांकि इसका सही माना ये है कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की रिवायात यानी मरवियात 17 तक पहुँचती हैं। क्या मतलब? एक होता है अहादीस का पढ़ना, किसी मुहद्दिस से हदीस को लिया जाए, उसको कहा जाता है तहम्मुल हदीस, अख्ज़ हदीस। दूसरा ये होता है कि किसी को हदीस पढ़ाना, उसके बारे में अदाए हदीस और रिवायत हदीस के लफ्ज़ आते हैं इस्तिलाहात मुहद्दिसीन के यहाँ। तो यहाँ अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की मरवियात का तज़किरा किया है कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की मरवियात जो उन्होंने आगे हदीसें बयान की हैं, जो लोगों ने उनसे अहादीस पढ़ी हैं, उनकी तादाद 17 बयान की जाती है। जबकि यूसुफ जयपुरी ने तर्जमे के अंदर तहरीफ करते हुए, तर्जमे को गलत करते हुए या अपनी लाइल्मी की वजह से ये कहा है कि सैयदना अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कुल अहादीस 17 पढ़ी थी, इसलिए उनका हदीस के अंदर कोई मकाम नहीं। पहला जवाब तो ये है कि तर्जमा गलत कर दिया। दूसरा जवाब इसका ये है कि अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैहि ताला की इस इबारत को, मुकम्मल इबारत को पढ़ा जाए तो आपको पता चलता है कि अल्लामा इब्न खुल्दून का इससे मकसद ही ये नहीं है। जो मकसद ये एतराज़ के तौर पर जो बतौर तान के जिक्र कर रहे हैं, अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैहि ताला का ये मतलब ही नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से मतलब घड़ लिया है। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैहि ताला की पूरी इबारत को पढ़ा जाए तो उसके अंदर उन्होंने आइम्मा इज़ाम में से बाज़ इमाम वो हैं जो कलील रिवायत हैं, बाज़ आइम्मा इज़ाम वो हैं जो कसीर रिवायत हैं। उसकी मिसाल के अंदर 3 इमामों का तज़किरा किया है। पहले इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला की उनकी मरवियात, उन्होंने जो हदीसें आगे बयान की हैं, पढ़ी नहीं, आगे जो बयान की हैं, उनकी तादाद 17 या इस जैसी है।
اور امام مالک کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے، مثال کے طور پر یہ کہا ہے، اعتراض نہیں کیا انہوں نے، مثال کے طور پر کہا ہے کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مرویات 300 کی تعداد ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مرویات کی تعداد جو مسند احمد کے اندر ہے وہ 50,000 ہے۔ یعنی وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ قلیل الروایت ہیں، امام مالک بھی قلیل الروایت ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کثیر الروایات ہیں، ان سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، بہت ساری احادیث انہوں نے بیان کی ہیں۔ یہ علامہ ابن خلدون کا مطلب ہے، اور یہ نام نہاد اہل حدیث کا مطلب ہے کہ ان کی حدیثوں کا مبدا معاد ہی 17 احادیث تھی۔ انہوں نے ٹوٹل 17 احادیث پڑھی تھی۔ ان کا کیا مقام ہے احادیث کے اندر؟ ان کا مقام گرانے کے لیے انہوں نے یہ اعتراض کیے۔ یہ تو اس اعتراض کا جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے، اگر بالفرض محال یہی بات مان لی جائے جو اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، اگر یہی مطلب معنی مراد لیا گیا، پھر اس کا آتے ہیں کہ لیتے ہیں کہ اس عبارت کا اصل مقصد کیا ہے، اس عبارت کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہاں یقال کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یقال بلغت روایتہ، کہا جاتا ہے کہ پہنچی ہیں ان کی روایت الی 17 حدیثا او نحویہا، کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی احادیث کی تعداد کتنی ہے جی؟ 17 ہے، او نحویہا یہ جیسی ہے۔ تو یہاں پہلے انہوں نے یقالو مجہول کا صیغہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ قول ہی ضعیف ہے، یہ قول صحیح قول نہیں ہے، ضعیف قول ہے۔ نمبر 2، یہ امام علامہ ابن خلدون کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقالو، کیونکہ یقالو مجہول صیغہ ہے۔ اگر وہ کہتے اقول میں یہ کہتا ہوں، تو انہوں نے یقالو کا صیغہ لا کر پہلے تو یہ بات بیان کر دی، یہ ضعیف بات ہے، کمزور بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے کہنے والا کون ہے، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب اتنے بڑے امام پر اعتراض کیا جا رہا ہو اور اعتراض کرنے والا مجہول ہو، اس کے بارے میں علم بھی نہ ہو، یہ بات بھی ناقابل تسلیم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو ائمہ اعظام کی مرویات کا صحیح علم نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سیدنا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مرویات 1720 ہیں، جبکہ علامہ ابن خلدون کہہ رہے ہیں ان کے مرویات کی احادیث کی تعداد 300 ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مرویات علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں 50,000 ہیں، جو مسند احمد کے اندر ہے 50,000 ہے، حالانکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 30,000 ہے۔ اور اگر بالفرض و محال ان کے بیٹے کی مرویات کو بھی شامل کر دیا جائے تو پھر بھی 40,000 احادیث بنتی ہیں، پھر بھی 40,000 احادیث بنتی ہیں، 50,000 احادیث نہیں بنتی۔ تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہو گیا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور امام مالک، امام احمد بن حنبل کے مرویات کی صحیح تعداد علامہ ابن خلدون کو ہی معلوم نہیں ہے۔ اور باقی یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ او نحویہا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو صحیح تعداد معلوم نہیں ہے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مرویات کی تعداد 17 ہے، تو دیکھتے ہیں ان کے شاگردوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو ان کے شاگردوں کے بارے میں علامہ ابن حجر ہیثمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلا قول تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے حدیثیں نقل کی ہیں، وہ اتنے ہیں کہ ان کی تعداد کا علم ہی نہیں ہے، وہ شمار بھی نہیں آتا، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور شافعی المسلک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 احادیث جس نے پڑھی تھی
ان سے جو شاگرد ہیں جو روایات نقل کر رہے ہیں، آگے حدیث کا سبق لے رہے ہیں، ان کی تعداد اتنی تھی کہ ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ دوسرا ذہن یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو تعداد ہے، شاگردوں کی تعداد ہے، حدیث کے شاگردوں کی تعداد ہے، وہ 800 تک ہے، اور 800 میں بھی ایسے بڑے بڑے محدث کہ جن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو ہے اتنے بڑے محدث ہیں، ان میں سے ایک محدث کے بارے میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں، عبداللہ بن یزید مکی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کے بارے میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے حدیثیں سنی تھیں، اپنے کانوں سے سنی تھیں، ان کی تعداد 900 ہے۔ اب 17 احادیث پڑھنے والا 900 احادیث ایسے کیسے بیان کر رہا ہے؟ اسی طرح 900 احادیث ان سے سنی تھی، اور اسی طرح آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ سے مسانید امام اعظم 15 مسانید امام اعظم چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے 4 مسانید امام اعظم ایسی ہیں کہ جو بغیر کسی واسطہ کے ان 4 لوگوں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے وہ مسانید جمع کی ہیں، لکھی ہیں، تحریر کی ہیں، اور باقی 11 لوگوں نے جو ہے وہ مسانید جمع کی ہیں جنہوں نے بالواسطہ ان کو جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کتاب تحریر فرمائی ہے، کتاب الآثار، اس کے اندر 900 احادیث کا تذکرہ ہے، اور لکھا ہے کہ جو 900 احادیث ہیں انہوں نے ان کا انتخاب کیا تھا 40,000 احادیث تھے، تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کتاب الآثار، اس کے اندر 900 احادیث کا ذکر ہے، اور ان 900 احادیث کا انتخاب کیا تھا انہوں نے 40,000 احادیث تھے۔ تو عزیز دوستو، جس انسان کا علم حدیث 17 حدیثوں تک محدود ہو، اس کو 40,000 احادیث کہاں سے آ گئیں؟ ان کے اتنے شاگرد ہیں جو کہ گنتی میں شمار بھی ان کو گن ہی نہیں سکتے، یا ان کے 800 تک شاگردوں کی تعداد لکھی ہے۔ اور اسی طرح بڑی عجیب بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل کی ہے محمد بن سماغہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے۔ وہ فرماتے ہیں، محمد بن سماغہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے اندر، تصنیفات کے اندر جو احادیث بیان کی ہیں وہ 70,000 احادیث سے زیادہ ہیں۔ آپ خود بتلائیں کہ جس امام نے اپنی تصانیف کے اندر 70,000 احادیث سے زیادہ احادیث بیان کر دی ہوں، اور 900 احادیث جو کتاب الآثار کے اندر ہیں انہوں نے انتخاب 40,000 احادیث سے کیا ہو، تو اس امام کا اپنا علم کتنا زیادہ ہوگا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو 17 احادیث پہنچی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کی کتاب ہے کتاب الحجہ، اسی طرح ان کی کتاب ہے سیر الکبیر، اسی طرح امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب الخراج، اور اسی طرح امالی، اور اسی طرح ان کے شاگرد مصنف عبد الرزاق ہیں، اسی طرح ابی شیبہ ہیں۔ ان کی جو تصنیفات ہیں، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر ہزاروں مسائل ہیں، جو احادیث، جو روایات پر مبنی ہیں۔ تو اب کس کی بات کو مانے؟ یوسف جے پوری کی بات کو مانے یا ان محدثین کی بات کو مانے؟ یہ محدثین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تالیفات، اپنی تصنیفات کے اندر 70,000 سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، جن کے یعنی روایت الحدیث، جن کے شاگرد جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں، جن کے
شاگرد جو ہے امام محمد جیسے ہوں، امام یوسف جیسے ہوں، اور دیگر عبداللہ بن مبارک جیسے انسان ہوں، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے جو استاد ہیں، اس کے استاد کے استاد کو 17 حدیث آتی۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک الزام ہے، اور علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے ان احادیث اس عبادت کو کثیر الروایہ ائمہ اعظام اور قلیل الروایہ ائمہ اعظام کے لیے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد عجیب بات، آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، عجیب بات کر دی کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ائمہ مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں قلیل الروایت ہونے کا، کہ ان کو تھوڑی، ان کا علم حدیث بہت محدود تھا، وہ جو ہے ایسے لوگ متعصب ہیں، ایسے لوگ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو کم علم ہے، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ صحیح علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو عزیز دوستو، پہلا اعتراض تھا کہ سیدنا امام اعظم کو 17 احادیث ہیں، ہم نے اس کا جواب دے دیا آپ کو کہ 17 احادیث نہیں ہیں، 70,000 احادیث کا مجموعہ ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ اس کی ایک مثال کتاب الآثار کو دیکھ لیں، اس کے اندر 900 احادیث ہیں جن کا انتخاب 40,000 احادیث سے کیا گیا ہے۔ تو ایسا امام جس کو 3 یا 11 یا 17 احادیث نہیں بلکہ ان کو ہزاروں احادیث آتی۔ اور دوسرا، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت کا مدار قرآن و حدیث پر ہے۔ اب ایک بندہ، ایک ایسا امام جس کو 17 احادیث یاد تھیں، اس نے اپنے کتابیں لکھی اور شریعت کو بیان کیا، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں جو قرآن و حدیث پر مبنی ہیں، تو اب اس پر یہ اعتراض کرنا کہ وہ قلیل البضاعت ہے، کہ ان کی جو پونجی تھی حدیث علم کی وہ کم تھی، ان کو 17 احادیث یاد تھی، یہ بے جا الزام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قسم کے وہم اور گمان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔